अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार बतारीख़ 10 नवंबर 2019 13 रबीउल अव्वल 1441 हिजरी को आज के मुक़र्रिर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल समद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का आज के हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड दीनी इदारा है जिसके बानी और सदर एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान हैं। इस इदारे से कई सारे काज को अंजाम दिया जाता है, जैसे दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग वगैरह शुमार है। और फलाही कामों में हर ट्यूसडे राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हर फ्राइडे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सरमा के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है। और तिबी शोबे में अलिफ सोसाइटी की जानिब से एक फ्री हॉस्पिटल चलाया जाता है जहां गरीब आवाम को फ्री कंसल्टेशन के साथ दवाइयों की सहूलत भी है। अब मैं आज के मुक़र्रिर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल समद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ आपको देना चाहता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल समद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने महाद उलूमुल हदीस वादी हदीस हैदराबाद से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है और आलिमियत और फजीलत की तालीम आपने जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से हासिल की है। आला तालीम हासिल करने के लिए आपने जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी का रुख किया है, जहां से आपने हदीस में बीए की डिग्री हासिल की है। फ़िलहाल जामिया दारुल फुरक़ान सईदाबाद में बहैसियत मुदर्रिस आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप खुद का एक दीनी मदरसा चलाते हैं जिसका नाम है सिरात मुस्तकीम, जिसमें 100 के करीब तलबा व तालिबात कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आज के मुक़र्रिर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल समद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो अपने बयान का आगाज़ करें बउन्वान फितनों के दौर में मुसलमानों का किरदार। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल समद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िअ आख़र वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। बरदरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ उसी रब्बे कायनात के लिए लायक व सज़ावार है जो मेरा और आपका तमाम का तन्हा खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम अंबिया और उसके रसूलों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हज़रात, आज के इस इजलास में जिस मौजू के तहत आपसे चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है फितनों के दौर में मुसलमान का किरदार। मुहतरम हज़रात, मौजूदा दौर में बेशुमार फितने रूनुमा हो चुके हैं और ये दुनिया में अल्लाह ने जो हमको भेजा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इस बात का ज़िक्र किया कि हम तुम्हें ज़रूर इस दुनिया में भलाई और बुराई से आज़मा कर रहेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے، برائی دے کر اور بھلائی کے ذریعے سے، اور یقیناً ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ اس دنیا میں جب اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تو ضرور آزما کر رہے گا، کبھی خوشیاں دے کر آزمائے گا، کبھی بھلائی دے کر آزمائے گا، کبھی تنگی دے کر آزمائے گا۔ حاضرین کرام، موجودہ دور میں جو فتنے ہم دیکھ رہے ہیں تو بے شمار فتنے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں جیسے کہ مال کا اور اولاد کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ مال کا اور اولاد کا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ اے لوگو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یاد رکھنا کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی اللہ ہی اس پر اجر عظیم دینے والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے، اللہ نے جو ہم کو اولاد دیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ کیسے آزمائش؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہی مال، اگر یہی اولاد اگر انسان کو دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، یہ اس کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب یہ دیہاتی، یہ جنگ سے پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ سے آ کر کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے اس وجہ سے کہ ہمارے مال اور ہماری اولاد نے ہمیں مشغول کر دیا، ہمیں پیچھے کر دیا۔ تو جہاد سے پیچھے رہنا یہ اولاد کی وجہ سے، یہ مال کی وجہ سے تھا، تو لہٰذا یہ مال، یہ اولاد انسان کو اگر اللہ سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، اللہ کے راستے سے ہٹا دے، تو اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو آج ہم اسی مال کے لیے، اسی اولاد کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے مال فتنہ ہو سکتا ہے، یہ انسان کے لیے اولاد آزمائش ہو سکتی ہے، چونکہ اسی اولاد کو خوش کرنے کے لیے انسان کبھی سود لیتا ہے، کبھی حرام کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس کے لیے فتنہ ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور اس مال کو کمانے کے لیے انسان نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل کرتا ہے، کتنے لوگوں کا خون بہاتا ہے، تو ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اور کون سے فتنے ہیں، جیسے کہ شہوات کا فتنہ، خواہشات نفسانی کا فتنہ۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ نے ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے شہوات کو مزین کر دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے کہ من النساء، عورتوں کی شہوت کو انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، اور اولاد کی شہوت کو انسان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور یہ مال کے سونے چاندی کے ڈھیر کو انسان کے لیے خوبصورت شکل میں اس کو دے دیا گیا ہے، اور یہ عمدہ قسم کے گھوڑے انسان کے لیے مزین کر دیے گئے، انسان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے گئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے لوگوں یاد رکھو کہ تمام چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مال جو دیا ہے، یہ اولاد دی ہے، یہ سواریاں جو دی ہیں،
اور یہ سونے چاندی کے ڈھیر دیا ہے، یہ اس کو جو ہے محبوب بنا دیا گیا ہے اور اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ اور اگر یہی انسان اسی دنیا کی لالچ میں پڑتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر دے، اللہ کو بھلا دے، تو وہ انسان کے لیے خسارہ بن سکتے ہیں۔ اور یہی چیزوں کا اگر صحیح استعمال کرے، یعنی مال کو اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لگائے، اگر یہی اولاد کو اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیم دے، قرآن کا حافظ بنائے، عالم بنائے، دیندار بنائے، سچا مسلمان بنائے، سچا مومن بنائے، سچا داعی بنائے، تو پھر یہی اولاد انسان کے لیے آخرت میں کام آنے والی ہے۔ جو انسان ڈھیر سارا مال جمع کرتا ہے، اس کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو انسان کے لیے بہت ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے۔ آئیے، اور کون سے فتنے انسان کے لیے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور انسان جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جیسے کہ شبہات کا فتنہ ہے۔ یعنی یہ بہت سے لوگ جو ان کی نیتوں میں فتور ہوتا ہے، جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے دین میں شک و شبہ میں پیدا کر دیتے ہیں، شک و شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ شبہات جو مستشرقین کے جانب سے پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، یہود، نصارہ، غیر مسلمین، اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر اسلامی تعلیمات کے اندر غلط چیزیں ملا کر اس کی بہت سی چیزوں کو کاٹ چھانٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو یہ نبی نعوذ باللہ من ذالک یہ عورتوں سے شادیاں کرتا ہے، اس کو جو ہے اپنی بڑھاپے کی عمر میں جو ہے اتنی زیادہ شادیوں کی فکر ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر شک و شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شبہات کا فتنہ بھی موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ ہے۔ محترم حاضرین کرام، اور ہمارے معاشرے میں اور بے شمار فتنے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ بدامنی کا فتنہ، یہ امن و امان خراب ہونے کا فتنہ، یا جیسے اگر ایک ہمارا معاشرے میں امن و امان ہے کہ ہر انسان صبح سکون سے اٹھتا ہے، رات کی نیند سکون سے سوتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے اور اپنے اپنے کام پہ لگ جاتا ہے، اس کو نہ اپنے جان کی فکر، نہ اس کو اپنے اولاد کی جان کی فکر، بلکہ جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، تو اس کے لیے خیر ہے، وہ بہت ہی ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جائیں جہاں پر چوری ہوتی ہے، جہاں پر ڈکیتی ہوتی ہے، اور جہاں پر جھوٹوں کا بازار گرم ہے، جہاں پر قتل و غارت گری عام ہے، تو یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑا فتنہ ہے، انسان سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ آئیے دیکھیں کہ یہ فتنہ کتنا جو ہے پھیل چکا ہے، خصوصاً اسلامی ممالک میں۔ یہ داعش کا فتنہ، وہ لوگ جو اسلام کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اسلامی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، وہ کہیں بم برساتے ہیں، کہیں یعنی بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، سووں بے جان مسلمان لوگوں کے جو ہے جان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، کسی کا مال خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بدامنی پھیلتی جا رہی ہے، اور خصوصاً اسلامی ممالک میں بدامنی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ ایک آزمائشیں ہیں، یہ فتنے ہیں محترم حاضرین کرام۔ اور ایک فتنہ، سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں میں ہے، فرقہ واریت کا فتنہ ہے، گروہ بندی کا فتنہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میری جماعت، یہ تیری جماعت، میں حق پر تو باطل پر، بس یہی مسلمان ہو کر رہ گئے ہیں کہ اپنی اپنی دیواریں کھڑا کر دیے ہیں کہ میری مسجد ہے تیری مسجد، یہ میرا جو دینی ادارہ تیرا دینی ادارہ، لیکن سب کا اللہ ایک ہے، سب کا رسول ایک، سب کی کتاب ایک قرآن مجید، اور سب کا کعبہ ایک۔ اس کے باوجود بھی سب فرقوں میں بٹ چکے ہیں، سب الگ الگ ہو گئے ہیں، اور سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد، کینہ، کپٹ، یہ سب داخل ہو چکا ہے۔ محترم حاضرین، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ خوبصورت سچ کی شکل و صورت ہے، خوبصورت سی جو ہے اسلامی شکل و صورت کے باوجود بھی دل ہمارے کالے ہو چکے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد، جلن پیدا ہو چکا ہے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ محترم حاضرین کرام، نبی علیہ السلام نے ایسے فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ایسے بے شمار فتنوں سے ہمیں اپنے دور میں آگاہ کیا، اور کہا کہ
मेरी उम्मत में बहुत खतरनाक संगीन फितने आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस है, जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 118 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बादिरू बिल अअमाली फितना कक़ितइल लैल मुज़लिम। ए लोगों, तुम अमल करने में जल्दी किया करो, जल्दी किया करो। कक़ितइल लैल मुज़लिम, ये फितने ऐसे टूट पड़ेंगे, ऐसे पैदर पे आएंगे जैसे अंधेरी रात जब दाखिल होती है, उसके बाद उसका उजाला, दिन का उजाला खत्म होता है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी रात तारीख हो जाती है। अगर वहाँ कोई लाइट ना हो तो इंसान को मुकम्मल खुद अपने आप को इंसान नहीं देख पाता है। उस तरह ये जब फितने आएंगे तो इंसान को हक और बातिल में कोई तमीज नहीं रह जाएगी। वो नहीं पहचान सकेगा कि अल्लाह दीन का रास्ता क्या है, हक का रास्ता कौन है, कौन सा है, और बातिल का रास्ता कौन सा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतनब्बे किया और कहा कि लोगों, तुम नेक अमाल करने में जल्दी किया करो, क्योंकि जब फितने जब आने लगेंगे तो इस तरह इंसान को अमल करने में उसको अमल नहीं कर सकेगा इंसान, और हक व बातिल जब मिल जाएगा उसको फर्क महसूस नहीं होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फितना कितना खतरनाक फितना होगा, वो ये है कि युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा और युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना बड़ा फितना कि आदमी जब सुबह करेगा तो शाम होते होते काफिर हो जाएगा, अल्लाहु अकबर, और जब शाम में मोमिन रहेगा तो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ये जो है बड़ा फितना है, और आज ये फितना हम देख रहे हैं। ये फितने आजमाइशें हैं हमारे दौर में। अकीदे के फितने इतने बुरे फितने हैं कि इंसान अपने जबान से जब सुबह ईमान की हालत में उठता है तो बाजार जाता है, दोस्तों से मुलाकात करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, और न जाने शिरकिया कलिमात अपने जबान से निकालता है, और गैरों के साथ वो शरीक हो जाता है उनकी इबादतों में, और अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, अपने जो है सीटों को बचाने के लिए, वो सियासत की कुर्सियों को बचाने के लिए अपनी ईमान को बेच डालता है। आज हो रहा है, आज हो रहा है। और कोई तो किसी अपने दोस्त को खुश करने के लिए, गैर मुस्लिम को दोस्त को खुश करने के लिए, अपनी दोस्ती को बाकी रखने के लिए, या अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए अपने उस हिंदू भाई के या उसके जो है बातों में आ जाता है, और कभी जो है सिंदूर लगा लेता है अपने, या फिर जो है काली डोरियां और इस तरह के जो बेशुमार चीजें वो पहन लेता है, अपने गलों में तावीजें, और नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कुफ्रिया कलिमात, और जो है ऐसे लोगों पर जो है अकीदा रखता है जिनके हाथ में वो कुदरतें नहीं जो अल्लाह के हाथ में है। औलाद मांगता है तो उसके पास जाकर मांगता है, कोई मुसीबत आए तो उसके पास उस शख्स के पास जाकर मांगता है, जैसे आज हो रहा है कि दरगाहों पर जाते हैं और ऐसे मुर्शिदों के पास जाकर अपना ईमान बेच डालते हैं। और आज ये सब हो रहा है कि सुबह मोमिन उठता है लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाता है, और बाज लोग शाम में मोमिन रहते और बल्कि इसके बरक्स बाज लोग शाम में मोमिन रहते हैं और सुबह होते होते काफिर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने यह भी कहा इसके बाद, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, ये हाल ये हो जाएगा, वो दीन की खातिर नहीं बल्कि अपने दीन को दुनिया की खातिर बेच डालेगा, अपने दीन को दुनिया की वजह से बेच डालेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और इसी तरीके से इब्न माजा की एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयअती अलन्नासि ज़मान सयअती अलन्नासि सनवातुन खद्दातुन युसद्दक़ु फ़ीहा अल-काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहा अस-सादिक़ व यु'तमनु फ़ीहा अल-ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहा अल-अमीन व यंतिक़ु फ़ीहा ar-रुवैबा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के भी से भी आगाह किया, इन फितनों से भी, कि एक जमाना लोगों पर आएगा और वो ऐसे जमाना होगा, ऐसा फितना अंगेज जमाना होगा कि जिसमें झूठे की बात को सच्चा माना जाएगा। एक झूठा है लेकिन उसकी बात को सच समझा जाएगा, और जो झूठा है और वो जो सच्चा आदमी है उस सच्चे आदमी को झूठा समझा जाने लगेगा। यानी बिल्कुल बरअक्स, वो आदमी जो झूठ बोलता है
تو اس کو सच्चा समझा जाने लगेगा, और जो इंसान सच बोलता है उसको झूठा समझा जाने लगेगा। फिर अल्लाह के नबी ने भी कहा कि जो खियानत करने वाला है उसको अमीन समझा जाने लगेगा। वो आदमी जो इन लोगों के माल में खियानत करता है, उसको किसी चीज पर जिम्मेदार बनाया जाए तो उस माल में खियानत करता है। अगर किसी को कोई ओहदा दिया जाए तो वो ओहदे का सही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसमें खियानत करता है, खुद अपने जेब भरने लगता है, खुद अपने आप को रोशन करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरों के जो हुकूक है उसको पूरे नहीं करता। दूसरों की मदद के लिए उसको बिठाया गया था, लेकिन उसकी उनकी मदद नहीं करता, और आज ये सब कुछ हो रहा है। मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि वयंतिक़ु फ़ीहा रुवैबा, मामूली किस्म के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे। जो मामूली किस्म के लोग होंगे बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे, और आज ये सब कुछ हो रहा है। आज ये सब कुछ हो रहा है जिसको ना कलिमा मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ना ये कलिमा पढ़ना जानता है, ना इसका मतलब मालूम है, और वो दीन के बारे में बड़े बड़े बातें करता है कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, या ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको कलिमा तक नहीं मालूम, उसको नमाज तक नहीं मालूम, रोजे के अहकामात नहीं मालूम, और हज का तरीका नहीं मालूम। वो दीन से बिल्कुल गाफिल होता है, मामूली किस्म का, लेकिन बड़े बड़े डेंगे मारने लगता है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये फितने रोनुमा होंगे, और आज ये सब कुछ हम देख रहे हैं। मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है सही मुस्लिम किताबुल फितन व अशरातुस्साअ में, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन निकले, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फज़अन मुहमर्रन वजहुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने कमरे से निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे और आपका चेहरा सुर्ख था। यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, और आप कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरब के लिए हलाकत और बर्बादी का वक्त आ गया है, और ये शर व फितना उनसे बहुत करीब हो चुका है। फुतहल यौमा मिन दरमि यअजूज व मअजूज, कि मिस्ला हादिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज याजूज माजूज के लिए जो दीवार बना दी गई थी कि लोगों को जो नुकसान पहुंचा रहे थे, ये ज़ुल्क़रनैन ने वो अल्लाह के हुक्म से जो सीसा पिलाई हुई दीवार जो बना दी थी, तो उस दीवार में आज सुराख हो चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से कहा वहल्लक़ बिइस्बाही अल-इब्हाम वल्लती तलीहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हल्का बनाकर कहा कि अपने जो अंगूठे की उंगली और दरमियानी उंगली का हल्का बनाकर कहा कि इतना सुराख हो चुका है, इतना सुराख हो चुका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबिया कहती है कि मैंने पूछा अनुहलिकु वफीना सालिहून, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हलाक किए जाएंगे जबकि हमारे अंदर नेक लोग भी होंगे, वो लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं नेक लोग भी होंगे, इसके बावजूद हमको हलाक किया जाएगा? क़ाल नअम इज़ा कसुरल खबस, कहा कि हाँ ये होकर रहेगा, जब बुराई इतनी फैल जाएगी, बदकारियां इतनी फैल जाएंगी तो ये होकर रहेगा। यानी नेक लोग होने के बावजूद भी अल्लाह ताला का अजाब आएगा और सारे के सारे लोग अल्लाह के अजाब में गर्क हो जाएंगे, हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, एक सवाल ये है कि फिर नेक लोगों का क्या हाल होगा कल क़यामत के दिन? तो इसका जवाब ये है कि ऐसे लोगों को उनकी नीयतों के मुताबिक कल क़यामत के दिन फैसला किया जाएगा, उनके अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला उनके साथ फैसला फरमाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया जो सही बुखारी की हदीस है, 7069 हदीस नंबर है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को घबरा कर उठे, रात को घबरा कर बेदार हुए और फरमाया सुब्हानल्लाह मादा उन्ज़िला मिनल खज़ाइन व मादा उन्ज़िला मिनल फितन। सुब्हानल्लाह कि आज के रात में कितने खजाने उतार दिए गए हैं और कितने फितने भी उतार दिए गए हैं, कितने जो है दुनिया के खजानों को उतार दिया गया है और कितने इसके अलावा बहुत से फितने भी
دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے گھبرا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یوقظ صواحب الحجرات، کہ ان کمرے والیوں کو کون اٹھائے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں مراد لے رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہوں گی، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن کل قیامت کے دن وہی عورتیں بے لباس ہوں گی، ننگے ہوں گی، ان کے کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو یہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ یہ ہو کر رہے گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں چاہے کہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں، وہ سب کے سب بے پردہ بلکہ بے لباس گھوم رہی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ماحول ہم آج دیکھ رہے ہیں، ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہو کر رہے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے فتنے اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کتاب الفتن میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آیا اور کہا کہ جو ہے تم اللہ کی پناہ مانگو ان 5 چیزوں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور کہا کہ لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، کہ جب وہ اللہ سے کیا ہوا عہد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد پورا نہ کریں گے تو پھر اللہ تعالی تم پر ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو، غیروں میں سے کوئی دشمنوں کو مسلط کر دے گا، یعنی ان لوگوں پر غیر یعنی مسلموں میں سے دشمن کو مسلط کر دے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو کیا کریں گے؟ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا، جو مال، جو جائیداد، جو کچھ بھی ہوگا وہ قبضہ کر لیں گے، اس پر قبضہ کر لیں گے۔ اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے کہ بابری مسجد کا حال کیا ہوا کہ ہماری مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، جو کئی 100 سال پہلے، اور وہ مسجد کو ظالموں نے قبضہ کر لیا اور جھوٹا الزام لگایا کہ یہاں پر فلاں پیدا ہوا تھا، اور اس طرح کر کے ہمارے ہاتھوں سے اللہ کا گھر چھین لیا گیا، ہمارے ہاتھوں سے اللہ کا گھر چلا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ سے کیا ہوا ہے پورا نہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ہے پورا نہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ غیروں کو تم پر مسلط کرے گا، پھر وہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر قبضہ کر لیں گے، اس کو سمیٹ لیں گے اور تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو جائیداد ہے، جو ان کے باپ دادا سے ملی ہے، جو ان کو جو ہے قبضہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مال کے اعتبار سے کمزور، دین کے اعتبار سے کمزور، نہ دین کا رکھے نہ دنیا کا رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ہی بس کی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جو عہد کیا، کل قیامت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، جب تمام کائنات کے لوگوں کو 50,000 سال پہلے دنیا کے پیدا کرنے سے جب تمام کی روحوں کو جمع کیا تو سب نے عہد کیا، ابن آدم کی ذریت کو اللہ نے نکالا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جانے کے بعد یہ نہ کہو کہ اللہ تو نے ہم کو کیوں جو ہے تو عذاب میں مبتلا کیا، جبکہ ہم کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، اسی لیے میں نے آج تم سے عہد لے لیا ہے۔ تو اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو ہم پورا کریں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اور آج ہم بے نمازی، ہم نہ ہمارے نماز کی کوئی ہم کو فکر ہے، ہم سوتے ہیں نمازوں کے اوقات میں، اور دنیا کی اتنی فکر ہے، ہماری مسجدیں خالی، ایک مسجد کے لیے ہم روتے ہیں، ایک مسجد چلے گئی، رونا چاہیے، ایک مسلمان کو تکلیف ہونا چاہیے، لیکن بازو کی جو مسجد ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہ جو ہے پکار رہا ہے مؤذن 5 وقت، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم سوتے پڑے ہیں، اور ہم بزنس میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم گپ شپ
مانتے ہوئے جو ہے ہوٹلوں میں, دکانوں میں اور اپنے گھروں میں پڑے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمارا یہ حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوا تو دشمن کو تم پر اللہ مسلط کر دے گا. آج کون سے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں جو نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پہچانتے ہیں. ایسے لوگ, یہ فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرو گے تو غیروں کو اللہ مسلط کر دے گا. اور آگے چلیے, اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے ائمہ, تمہارے علماء, تمہارے ذمہ دار اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں, منمانی فیصلے کر لیں اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے جو اتارا, اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے قرآن مجید, اس میں سے اپنی خواہشات کے مطابق جو آیتوں کا انتخاب کر لیں اور جو اپنے خواہشات کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں. جب ایسا ہوگا تو إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, تو اللہ کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا, آپس میں اختلاف پیدا کر دے گا. اور یہ خود سب کچھ ہو رہا ہے. آج ہر کوئی اپنے طور پر جو دین کو سمجھتا ہے اور قرآن کی آیات کو, احادیث کو کاٹ چھاٹ کر اپنے مطلب کی بات بیان کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں بھی بخاری شریف سے بیان کر رہا ہوں, میں بھی صحیح مسلم سے بیان کر رہا ہوں, میں بھی جو قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں. جیسے کہ بہت سے لوگ میلاد کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہ اس کی وجہ سے تم خوشی مناؤ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا کہ قرآن مجید کو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے, ایک شفا ہے, مومنوں کے لیے شفا ہے ان کے دلوں کے لیے. لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اس قرآن کے ذریعے خوشی منائیں. یعنی وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے سیدھا راستہ بتلانے کے لیے کتاب بھیجا ہے, جنت کا راستہ بتلانے کے لیے کتاب بھیجا ہے, تو اس کتاب کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو عمل کریں, دوسروں تک پہنچائیں. اس طرح وہ خوشی منائیں, نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جبکہ نہ اپنے خوشی منائی, جب نے منانے کا حکم دیا نہ صحابہ نے منایا. تو خود اپنے طور پر جو دین کو سمجھیں گے اور اپنی خواہشات کے مطابق کاٹ چھاٹ کر کے قرآن کی آیات اور احادیث کو پیش کریں گے تو إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, اللہ تعالیٰ فتنوں میں مبتلا کر دے گا, اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا. اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ بے شمار جو ہے جماعتیں مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہیں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں لیکن وہ گمراہی پر ہے. محترم حاضرین کرام, اللہ سے ڈریں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اب آئیے میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب فتنوں کا وقت ہوگا تو انسان کی کیا حالت ہوگی, اس بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا. جب فتنوں کا دور ہوگا تو انسان کی کیا حالت ہوگی, جیسے کہ عقل مند کی عقل بھی ٹھکانے نہیں لگے گی بلکہ وہ ہوش و حواس ختم ہو جائیں گی. اس کے سامنے حق اور باطل وہ واضح نہیں ہوگا اور وہ پریشان اور حیران رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ترمذی کی حدیث ہے, باب الصابر علی دینی, اس باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو فتنوں کا دور ہوگا تو الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ, کہ اس وقت دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کر رکھنا مشکل ہوگا. انگارہ پکڑنا مشکل ہوگا تو اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا انسان کو اپنے دین پر قائم رہنا. اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے بے شمار لوگ پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی داڑھی رکھنا چاہتا ہے, اگر کوئی سنت کے مطابق لباس پہننا چاہتا ہے, اگر کوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے, شادی سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے, تو اس کے خاندان والے, اس کے قبیلے والے, اس کے بھائی, اس کے بہنیں, اس کے رشتہ دار سب جو ہے اس کو ورغلاتے ہیں اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو یہ وقت ایسا چل رہا ہے, کوئی جو ہے اگر سیدھے سادے طریقے پر زندگی گزارنا چاہے وہ گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جا رہا ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ایسے سنگین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐसे वक्त में अगर कोई इबादत करता है तो गोया कि वो मेरी तरफ हिजरत कर रहा है, यानी उसको सवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करने का सवाब मिलेगा। अल इबादतु फिल हराजी कल हिजरती इलैया, कि ऐसे फितने फसाद के दौर में, कत्ल गारत गिरी के दौर में अगर कोई इबादत करता है तो गोया कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब हिजरत कर रहा है। मदीने की जानिब हिजरत करने का जो सवाब है तो ऐसा सवाब ऐसे शख्स को मिलेगा। मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, जब फितनों का दौर होगा तो एक मुसलमान जब किसी के कब्र के पास से गुजर रहा होगा तो वो आरजू करेगा, या लैतनी मकान साहिब हादल कब्र, काश के मैं इस कब्र वाले की जगह पर होता, यानी मैं भी इस जगह पर मर गया होता और मदफून हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न माजा किताब अल फितन में, या लैतनी मकान साहिब हादल कब्र, और आज जिसके दिल में ईमान जाग रहा है, जिसके दिल में ईमान की चिंगारी है, वो मोमिन शायद यही समझता है कि काश के मैं भी इस दुनिया से चला जाता ताकि ये बुराइयां देखना ना पड़े, ताकि ये मेरा दीन खराब ना हो। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत व जुनूबनी व बनिया नअबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की गंदगी से, बुतों की इबादत से बचाना। तो आज एक मुसलमान अगर वो रास्ते से गुजर रहा है, उसका दिल यही कहता है कि मैं अपने आंखों से देख रहा हूं कि गैरुल्लाह की इबादत की जा रही है, अल्लाह की जात में शिर्क हो रहा है, लेकिन अफसोस कि मैं रोक नहीं पा रहा हूं, तो ऐसा एक मुसलमान का अगर दिल मसले तो वो मुसलमान वाकई माने में मुसलमान है। मुहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यह भी फरमाया कि जो बाज़ फितने अल्लाह ताला इंसान को आजमाने के लिए देता है, बाज़ फितने अल्लाह ताला इंसान के लिए आजमाइश में डालने के लिए देता है, और ये देखने के लिए कि कौन सच्चा मोमिन है और कौन झूठा मोमिन है, कौन सच्चा है कौन मुनाफिक है। अल्लाह ताला ने इस बारे में कुरान करीम में बयान फरमाया। सूरह अनकबूत की पहली आयत है, बल्कि दूसरी आयत है, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सबरू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। क्या वो लोग जो ईमान लाए हैं वो ये समझ बैठे हैं कि उनको आजमाइश में मुब्तला नहीं किया जाएगा? अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, बस वो ये कहें कि हम ईमान लाए तो उनको छोड़ दिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, वो आजमाइश में नहीं डाले जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा, और अलबत्ता हम आजमा कर रहेंगे। वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और हमने उनसे पहले लोगों को भी आजमाइश में मुब्तला किया, बहुत से लोगों को हमने आजमाइश में मुब्तला किया दीन के सिलसिले में, ताकि देखे कि उनमें से कौन सच्चे हैं ईमान में और कौन झूठे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो फितने इंसान को आजमाइश में मुब्तला करता है, कभी बीमारी में मुब्तला कर देता है, कभी जो है तंगी में मुब्तला कर देता है, और कभी औलाद का फितना उसके लिए लायक हो जाता है, और गर्ज के बेशुमार फितने में मुब्तला करता है, इस वजह से कि ये देखे कि कौन पक्का मोमिन है, कौन अपने अल्लाह पर यकीन रखते हुए इस दीन पर गामजन रहता है, सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहता है। मुहतरम हाज़रीन किराम, अगर हम तारीख का हवाला दें और तारीख का मुताला करें, सहाबा किराम की जिंदगियां देखें, तो हमको मालूम होता है कि सहाबा किराम को भी आजमाया गया, आजमाइश में मुब्तला किया गया। बहुत से सहाबा किराम को उनको मारा गया, पीटा गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के साथ क्या मामला हुआ, उनके गर्दन में वो फंदा डालकर उनको खींचा जाता, और वो अरब की सरजमीन, जो गरम रेतीली सरजमीन, और गलियों में फिराया जाता। बस वो एक ही नारा लगाते, अहद अहद, मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत नहीं करता। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कैसी तकलीफ दी गई, उनको जो है उनको हसीर में बांध कर उनको जो है आग का धुआं दिया जाता। और भी शुमार सहाबियात है जिनको जो इतना मारा गया, इतना पीटा गया। हजरत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा और
دیگر بے شمار صحابیہ سمیہ رضی اللہ عنہ ایسے صحابیات کو جو ہے ان کی شرمگاہ پر جو ہے جو تیر برسائی گئی اور ان کو اللہ کے لیے شہید ہو گئی. یہ جو ہے اسلام کے ایسے جانباز صحابہ کرام تھے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے دنیا کی خاطر دین کا سودا نہیں کیا. ایک واقعہ ہے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بہت مشکلات ٹوٹ پڑ رہی ہیں، ہم کو بہت ستایا جا رہا ہے، بہت تکلیفیں دی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ جو ہے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اے خباب بن ارت، تم کو نہیں معلوم کہ لقد كان من قبلكم لينشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرف ذلك عن دينه. کہتے ہیں کہ تم کو نہیں معلوم کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کو ایسی تکلیف دی گئی، آرا لیا گیا اور آرے کے ذریعے سے لوہے کی جو کنگھی ہوتی ہے وہ لیا گیا اور ان کی جو گوشت اور ہڈیوں تک جو ہے ان کو کاٹ دیا گیا اور یہ چیز ان کو دین سے دور نہیں کی. ما یصرف ذلک عن دینہ، اتنی ان کو جو ہے تکلیفیں دی گئی لیکن یہ سب چیزیں ان کو ان کے دین سے دور نہیں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اور وَيُوزَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مِفْرَقِ رَأْسِهِ، کہ آرا جو آری ہوتی ہے، جو لوہے کی بلیڈ ہوتی ہے، جو اس کو جیسے لکڑی جس کو جیسے کاٹتے ہیں تو وہ اس کے سر پر رکھ دی جاتی، اس کے سر پر رکھ دی جاتی. فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، اور اس کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے. مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اس کے باوجود بھی وہ سزا اس کو اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی اور کہا وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، کہ اللہ رب العزت اپنے اس دین کو ضرور غالب کر رہے گا. حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے آئے گا حضرموت تک اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا خوف نہیں ہوگا. یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ مکے میں سب اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، تو یہ یمن جو شہر تھا جو مشرقی جانب تھا تو اس جانب سے تنہا آئے گا حضرموت تک اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر رہے گا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ مشرکین کافرین اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے دین کے نور کو غالب کر کے رہے گا، اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اگرچہ کہ کافروں کو ناپسند لگے. تو محترم حاضرین، ایسے فتنے بے شمار فتنے آزمائش میں صحابہ کرام کو مبتلا کیا گیا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب فتنہ آتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو ان میں سے جو نیک لوگ ہوں گے جیسے بتایا گیا تھا کہ ان کو بھی جو ہے اس میں مبتلا کیا جائے گا. اگر وہ جو ہے توحید کا کام نہ کریں، دین کا پیغام دوسروں تک نہ پہنچائے تو ایسے نیک لوگوں کو بھی اس میں مبتلا کیا جائے گا. محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن میں اسی لیے بیان فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تم ایسے آزمائشوں سے بچتے رہا کرو، اپنے آپ کو بچا لو. اگر وہ آئے گی آزمائش تو صرف جو ہے بدکاروں پر نہیں آئے گی بلکہ جو ہے ظالموں کے ساتھ نیک لوگوں پر بھی آئے گی اور سب کے سب اس میں غرق ہو جائیں گے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے. تو لہٰذا ایسے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان ایک مسلمان ہوگا اور جب یہ آزمائشیں دیکھے گا تو اپنے دین کو
بچانے کی خاطر وہ کہیں دور چلا جائے گا، دین کو بچانے کی خاطر وہ اپنے یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا. جیسے کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری، باب من الدین الفرار من الدین من الفتن، اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک مسلمان اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر زندگی بسر کرنے لگ جائے گا. جیسے کہ فرمایا کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، وہ اس وجہ سے کرے گا تاکہ اپنے دین کی حفاظت کرے فتنوں سے، اپنے دین کی حفاظت کرے فتنوں سے. تو لہٰذا اگر ایسا ماحول، ایسا وقت اگر آ گیا تو ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کی خاطر دین کو نہ بیچیں بلکہ اپنے دین کی حفاظت کریں. محترم حاضرین، اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے بھی آئیں گے، ایسے ایسے فتنے بھی آئیں گے کہ کوئی شخص جو ہے فتنے کے اگر قریب جائے گا تو اس میں مبتلا ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کہیں جو ہے گانے بجانے کا جو ہے پروگرام چل رہا ہے، وہ دور سے آواز سن رہا ہے تو وہ بہتر ہے وہ بیٹھنے والا اگر وہ یہ دیکھے کہ بس دیکھوں گا جا کر تو وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا دل چاہے گا شیطان اس کو ورغلائے گا، اس میں مبتلا کر دے گا. تو اگر جو شخص جس حالت میں بھی ہے وہ اسی حالت میں رہے اور وہاں جانے کی کوشش نہ کرے. جیسے کہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، حدیث بخاری میں 3601، صحیح مسلم میں 2886 2886. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ستکون الفتن القاعد فیہا خیر من القائم، کہ فتنے رونما ہوں گے تو اس میں جو شخص بیٹھا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو کھڑا ہے. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور وہ شخص جو کھڑا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو چل کر جا رہا ہے. والماشی فیہا خیر من الساعی، اور جو چل کر جا رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو دوڑ کر جا رہا ہے. ومن یشرف لہا تستشرفہ، اور جو کوشش کرے گا کہ میں تھوڑا سا اس کو آگے جھانک کر دیکھوں تو اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. ومن وجد ملجأ او معادا فلیعذ بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو کوئی پناہ گاہ اس کو حاصل ہو جائے تو بس چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اس میں داخل ہو جائے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اس پناہ کو پکڑ لے اور اپنے دین کو نہ بیچے. تو یہ دور آ چکا ہے. آج کتنے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم جو ہے بے فکری سے زندگی گزار رہے ہیں. اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں ہے، اپنے اولاد کو بچانے کی فکر نہیں ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی فکر نہیں ہے، بلکہ ہم خود بھی وہ آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں. جیسے سب سے بڑا فتنہ جو موبائل فون کا فتنہ ہے، موبائل فون کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، میڈیا کا فتنہ ہے. اس میں جو ہے کتنا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں اس میں ضائع ہو رہی ہیں. ہاں اگر یہ بات ہے کہ اس سے دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم ضرور اس کو استعمال کریں، لیکن اس سے ہم جو ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے وقت کو جو ہے ایسے ہی جو ہے گزارنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، جس میں جھوٹ کا بکا جا رہا ہے، جس میں جو عریانیت فحاشی دکھائی جا رہی ہے. تو ایسی چیزوں کو ہم جو ہے بہت ہی استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے اس کی وجہ سے دین سے غافل ہو جائیں. محترم حاضرین، ان تمام حالات میں ایک مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ہمیں جو ہے اس سلسلے میں چیزیں ملتی ہیں کہ ہم جو ہے کس طرح زندگی گزاریں. جب یہ آزمائش کا جب دور آ رہا ہے، جب وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان السعید لمن جنب، ان السعید لمن جنب، ان السعید لمن جنب ولمن ابتلی فصبر فواہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے، امام البانی نے صحیح کہا کہ بے شک وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان فتنوں سے بچا لیا گیا. وہ تین مرتبہ کہا وہ شخص خوش نصیب ہے جو ان آزمائشوں سے بچا لیا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ان فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا اور تو وہ صبر بھی کیا، اس کے باوجود بھی اس پر انتہائی افسوس ہے، انتہائی افسوس ہے. تو لہٰذا ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے اس کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے
کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی کہیں بیماری کی وبا چل رہی ہے، جیسے بخار کی وبا چل رہی ہے کہ ہر گھر میں سب بیمار پڑے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اتنا بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، واویلا بچا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ایک مومن کو آزمایا جاتا ہے، تو لہٰذا یقین کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور اس طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کہ بے شک اللہ ہی کے نزدیک غیب کی چابیاں ہیں، وہ ہر چیز جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، اور جو خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، جو سمندروں میں ہے، جو خشکی میں ہے، زمین میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ويعلم ما في البر والبحر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تسقط من ورقة الا يعلمها، جو پتا گرتا ہے درخت سے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ ہم ہلائیں تو بے شمار پتے گرتے ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی درخت کا پتا جھڑتا ہے تو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس بات پر ایک مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، اور ان فتنوں کی وجہ سے شکوے شکایات نہ کریں۔ اور یہ بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ فتنہ ہوتا ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے فائدے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، یعنی دنیا کے لیے دین کو نہ بیچے، دنیا کے لیے دین کو نہ بیچے، اور اپنے آپ کو جو ہے ذلیل نہ کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ہے ان فتنوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کی استطاعت نہ ہو۔ جیسے کہ حدیث بھی ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پھر کہا قالوا یا رسول کیف یا رسول اللہ وکیف یذل نفسه، اللہ کے رسول کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، يتعرض من البلاء ما لا يطيقه، يتعرض من البلاء ما لا يطيقه، مطلب یہ ہے کہ ایسے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنے کی کوشش کرنے لگے گا جن کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی ایسے چیزوں کو جو ہے اپنے اوپر لاد دے گا جن کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے انسان اپنے آپ کو آخر میں ذلیل کر لے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے جو ہم نہیں کر سکتے۔ پھر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحابی کہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ لوگوں جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 3 مرتبہ کہا تو صحابہ نے 3 مرتبہ بھی کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، ایسی دعائیں کریں کہ اللہ قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور دشمن کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دشمنوں کے مجھ پر ہنسنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ سے دعائیں کریں، اور کیا کریں؟ ان فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، وہ جو ہے جو چاہے نہ بولے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، تو کہا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جو چاہے نہ بولو۔ آج بہت سے
لوگ جو ہے یعنی جو چاہے اہل فیل بکتے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں جو ہے جو چاہے بولتے ہیں، اور جو ہے پولیس والے ان کو آ کر گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ فتنہ کا دور ہے، ہم جو ہے سوچ سمجھ کر بات کریں، ہم جیسے چاہے جو چاہے جس کو چاہے بول رہے ہیں، اور ہمارا مقام و مرتبہ نہیں، اور پھر جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، اور اس طرح خود ہم اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے وہ بلا تحقیق کوئی بھی اس کو بات معلوم ہوتی ہے تو بلا تحقیق اس کو لوگوں کے درمیان نہ پھیلائے، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرے۔ کوئی میسج آیا ہے، کوئی پیغام آیا ہے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، اور کہیں بھی ہم کسی سے کوئی بات سنے ہیں، فوراً دوسروں کو نہ پہنچائیں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 83 میں اللہ نے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان لوگوں کے پاس کوئی بھی جو ہے میسج آتا ہے، کوئی بھی پیغام آتا ہے جو خوف کا ہو یا امن و امان کا ہو، فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اللہ کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف اس کو لوٹاتے اور ان لوگوں کے پاس وہ بات رکھتے جو قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہیں باتوں کو، یعنی علماء کے پاس وہ بات پہنچاتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ حجرات میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مومنو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق گنہگار کوئی بات لے کر آئے، خبر لے کر آئے، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں نہ جانتے ہوئے ان کو نقصان پہنچا دو، ایذا پہنچا دو، اور اس کے بعد تم پچھتانے لگو، اس کے بعد تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ تو اس وجہ سے جب کوئی بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی بھی میسج آتا ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ فلاں کو ختم کر دیا، اس طرح گولی مار کر یا جو چاقو مار کر، تو فوراً جو وہ ویڈیو لیتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں اور جو ہے امن و امان کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو جو ہے یعنی وحشت میں ڈال دیتے ہیں، فتنے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ کوئی اگر اس طرح کر رہا ہے تو اس کو وہیں پر چھپا کر رکھیں۔ اگر برائی کو ہم جو ہے برا پھیلائیں گے تاکہ یہ سمجھ کر کے لوگوں کو معلوم ہو تو اس سے مزید برائی پھیلے گی، تو لہٰذا ایسی چیزوں کو ہم دبا کر رکھیں، ایسی چیزوں کو جیسے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو عام نہ کریں، تو اس طرح یہ فتنے دب جائیں گے اور مسلمان بھی جو ہے ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ محترم حاضرین، اور یہ بھی کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کی اصلاح کرے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى آیت نمبر 30 ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، جو پریشانیاں جو مشکلات آ رہی ہیں، تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تو یار اللہ تعالیٰ بہت سے تمہارے برائیوں کو معاف کر رہا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں کہ میں کتنا دیندار ہوں، میں کتنا پابند ہوں شریعت کا، میں کتنا سچ بولتا ہوں، میں کتنا غیبت سے بچتا ہوں، کتنا جھوٹ سے بچ رہا ہوں، میں کتنا لوگوں کے لیے اچھا کام کر رہا ہوں، کتنا لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہوں، کتنا میرا پڑوسی مجھ سے خوش ہے، کتنا میرا دوست مجھ سے خوش ہے، میرے والدین مجھ سے کتنا خوش ہے، اور اللہ رب العزت کتنا مجھ سے راضی ہے، یا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ خود اپنے آپ کی فکر کرے، جب میں سدھر جاؤں گا اور آپ سدھر جائیں گے تو ہر ایک اگر اپنے آپ کو سدھار لے گا تو فتنے فسادات ہر خود مٹتے رہیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں بھی کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم خود صبر کرو گے اور تم خود پرہیزگاری اختیار کرو گے، یعنی اپنے آپ کو دین کی راہ پر لگا دو گے، تو تم کو ان کی جو ہے یہ مکر و فریب، یہ جو ہے مکاریاں کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات غور کریں کہ آج جو کچھ جو ہے دشمنان اسلام ہمارے خلاف کر رہے ہیں، اگر ہم دین پر قائم رہیں، اگر آپ اپنے اسلام کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں،
تو ان کی کوئی مکاریاں کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور آج بہت سے مسلمان شرک میں مبتلا ہیں، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، نہ جانے وہ اپنے دین کو کیسے بیچ رہے ہیں اس حقیر دنیا کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غافل ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں آخرت کا خوف رکھیں، یعنی یہ خوف رکھیں کہ میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر کہاں گزارا، کیسے گزارا، تو میں کیا جواب دوں؟ تو اس کا احساس ہو۔ اور آج جتنے فتنے یا انسان جتنا دین سے غافل ہو رہا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ دیکھ لیں گے کل کیا ہوگا، دیکھ لیں گے خبر میں کیا ہوگا، دیکھ لیں گے کل کیا ہوگا آخرت میں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ مولانا لوگ ایسے کہتے ہیں، یہ سب جو ہے بس ان کو کیا معلوم ہے دنیا۔ تو اس طرح جو ہے بے فکری ہو گئی ہے، نہ اللہ سے اللہ کا ڈر، نہ آخرت کا احساس، نہ آخرت میں حساب و کتاب کا احساس، بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان نہیں باقی رہ گیا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے خالی اوقات کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے خالی اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگائے اور اچھے کاموں میں لگائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آج نوجوانوں کے پاس بہت سا وقت ہے، وہ جو ہے بہت اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جو ہے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے مجھے طاقتور بنایا ہے، صحت و تندرستی دی ہے، اور میں بہت سا کام کر سکتا ہوں، تو اس کو جو ہے ہم جو ہے دین کے لیے لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جوانی کی جو عمر ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی اوقات کو وہ اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، ٹائم دیا ہے، تو اس کو ہم جو ہے اپنے اللہ کی عبادت میں لگائیں، دینی کتابیں پڑھیں، قرآن کی تعلیم سیکھیں، حدیث کی تعلیم سیکھیں، اور علماء کے بیانات سنیں، دین کی جو طرف جو ہے آگے بڑھیں۔ تو اس طرح اپنے جو ہے فارغ اوقات کا استعمال کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وفراغک قبل شغلک اور حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ اسلام کی جو حقانیت ہے، اسلام کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ ہمارے جو ملک میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں، جنہیں کافر کہا جاتا ہے، جنہیں مشرک کہا جاتا ہے، جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو ان کو اسلام کی حقانیت ان کے سامنے رکھیں۔ یہ اذان کیا ہے؟ اذان کا مطلب ہم 5 وقت میں جو مؤذن پکارتا ہے، یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کی توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ لوگوں اپنے آخرت سنوارو اور اپنی جو ہے آخرت کی فکر کرو، آؤ اللہ کے سامنے جھکو، جو تمہارا سب کا تنہا خالق و مالک ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا ہے، یہ جو ہے ہم حج جو کرنے جاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے۔ توحید کو لوگوں کے درمیان اگر عام کریں گے اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے تو یہ فتنے خود ختم ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان الناس اذا رأوا المنکر لا یغیرونہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ۔ ایک حدیث ہے کہ بے شک اگر لوگ برائی کو دیکھتے ہوئے اس برائی کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس اپنے عذاب میں ان تمام کو مبتلا کر دے۔ وہ لوگ جو نیک ہیں، وہ لوگ جو برے ہیں، اپنے عذاب میں ان تمام کو مبتلا کر دے گا۔ برائی ہو رہی ہے، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ آج مسلمان بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن دین کا علم نہیں سیکھتا، تو لہذا کہ دین کا علم سیکھیں اور دین کا علم جو ہے حاصل کریں،
آئیں, قرآن کی تعلیم سیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. محترم حاضرین کرام, یہ چند جو پہلو تھے جو ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ فتنوں کے دور میں تمام کام کو انجام دے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ عز و جل ہم تمام کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ, ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. اور اس موقع پر میں الف فاؤنڈیشن کا اور یہاں کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ وہ دین کا پیغام جو ہے عام کرنے کے لیے اس سرگرم عمل ہیں, اور جو ہے ماشاءاللہ اپنا وقت لگا رہے ہیں, سب کچھ جو ہے اس راہ میں لگا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے دین کا کام ہونے کی توفیق عطا فرما, اور لوگوں کو دین کی طرف جو ہے راغب ہونے کی توفیق عطا فرما, اور ان تمام کے اعمال کو میزان حسنات میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے حافظ محمد عبدالصمد عمری مدنی حفظہ اللہ, جو خطاب کر رہے تھے بعنوان فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار. اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں. سوالات فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار, اس عنوان پر ہی آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے. سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں. آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہے, بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں, اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہوں تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الواجد ہے, اور جیسے آج کے بیان میں آپ نے بتایا کہ جیسے کالے ڈوریاں پہن لیتے ہیں لوگ, تو یہ جو بچے کو اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے, نانی یا دادی کوئی بھی پہنا دیتے ہیں, ٹیکا بھی لگا دیتے ہیں, اور اس کو دیکھنے کے بعد ہمارا کیا ری ایکشن رہنا, ہم کیا بولنا چاہیے ان کو, اور اس کی کیا سزا ہے, اور اس میں قصوروار کون کون لوگ ہوتے ہیں یہ چیز کے اندر؟ ماشاءاللہ بھائی نے جو عقیدے کے متعلق ایک سوال کیا کہ بہت سے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو کالے ڈوریاں پہنا دیتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے, کالے ٹیکے لگاتے ہیں, اور اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا. تو ہمارا کیا فریضہ ہے, ہم کیسے ان کو روکیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہماری اولاد ہیں تو ہم اپنی اولاد کے جو ہے ذمہ دار ہیں. یہ دادی نانی سے بڑھ کر ہم اپنے اس کے جو ہے مکلف ہیں, ان کے جو مسئول ہیں. تو لہٰذا ہم جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یعنی بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے, صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا ہم جو کچھ مانگے ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. اور دوسری چیز یہ کالے ٹیکے, ہاتھ میں ڈوریاں, یہ تمام جو ہے شیطانی راہیں ہیں, یعنی جس سے انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا حدیث ہے, من علق تمیمۃ فقد اشرکا, جس نے ایک تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا. تو یہ جو ہے شرک کے دروازے ہیں. حالانکہ دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے, ہلکی سی چیز ہے, لیکن اس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو ہے اس طرح ان بچوں کو سب سے پہلے بنیادی عقیدہ سکھلائیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جو ہے اپنے بزرگوں سے ہم جب بات کریں تو ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے یہ جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے, بیماری دیتا ہے. ایک حدیث ان کو بتلائیں کہ جو ہے اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھو, جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھنا کہ جو اگر پورے کے پورے لوگ مل کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے. پھر اس کے برعکس اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر پورے کے پورے لوگ مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم لکھ کر اٹھا دیے گئے ہیں, تقدیر لکھ کر, اور جو ہے سیاہی خشک ہو چکی ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم ان ڈوریوں پر, ان جو ہے کالے ٹیکوں پر یقین نہ کریں. تو اس طرح ان کو نصیحت کریں.
بارک اللہ فیکم. امید کے جو ہے جواب واضح ہے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فتنوں کے دور میں خواتین اپنے اولاد اور گھر کی تربیت کیسے کریں؟ یعنی فتنوں کے دور میں خواتین اپنے اولاد اپنے گھر کی تربیت اس انداز میں کریں جو انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے گھر میں جیسے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو ان کے جو ہے دوسری بیوی کے جو ہے دوسرے شوہر کے لڑکے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تربیت کرتے، جیسے ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے بڑے صحن میں، جب کھانے کا جب وقت تھا تو ان کا ہاتھ جو ہے کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ وہ یہاں وہاں گھوم رہا تھا. یعنی اپنے سامنے سے کھانا چاہیے لیکن جو ہے میں دوسروں کے سامنے سے لے کر کھا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، وکل بیمینک سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک اپنے سامنے سے کھاؤ. اس طرح جو ہے اسلامی تربیت کریں. ہم جو بھی بات کریں ہم اپنے اس بات کو اللہ کے نبی سے جوڑیں. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ نے ہمیں یہ بتلایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھلایا ہے. اور جو ہے اہم چیز یہ ہے جیسے علماء نے کہا ہے جب بچہ جب بات کرنے لگتا ہے تو اس کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم سکھلائیں. اس کی زبان سے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے ورد کروائیں، اس کو یاد کروائیں. اور ہمارے سلف صالحین کے طرز عمل تھا، بچہ جب سب سے پہلے بات کرتا تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے تھے، اس کو جو ہے اللہ کی معرفت کرواتے تھے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، وہ جو ہے سزا بھی دینے والا ہے، وہ جو ہے ثواب بھی دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بچوں کے دلوں میں بٹھائیں. اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بچوں کے دلوں میں اجاگر کریں اور آپ کی سیرت کو جو ہے بچوں کے سامنے واضح کریں. ہمارے نبی کی صبح ایسی ہوتی تھی، شام ایسی ہوتی تھی، اور جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق تھے. تو خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح اگر ہم تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت نما گھر بن جائے گا. ہمارے گھر میں اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی. اور ہم جو ہے سب سے پہلے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے. یعنی آج جو ہے دین اور دنیا کو الگ کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ دین اور دنیا دو ایک ہی چیز ہے. سب سے پہلے ایک مسلمان ایک انسان ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کو اللہ کی معرفت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ نے جو اس کو ذہن دیا ہے، جس کی صلاحیت دی ہے، اس کے مطابق وہ دنیا میں، جیسے اللہ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب اللہ کی بات آتی ہے تو تجارت کو چھوڑ دو، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو. پھر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جو ہے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کی یعنی جو نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو اس طرح سب سے پہلے ہم بچے کو ایک مسلمان بنائیں، اس کے بعد جو چاہیں آپ بنائیں، تو انشاءاللہ گھر ہمارا جنت نما بن جائے گا. امید ہے کہ جواب واضح ہوئے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جیسے آپ فتنوں کے دور میں جیسے موبائل کا استعمال کے تعلق سے آپ بات کریں، تو کچھ میرے جان پہچان میں لوگ ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے سے میرے کو الگ الگ جیسے فرقے پرستی پھیلی ہوئی ہے تو الگ الگ وہ لوگ میسج بھیجاتے ہیں. یا تو وہ لوگ میرے کو جھکانے کے لیے بھیجاتے ہیں، کیونکہ میں ان کے سامنے جب جو ہے صحیح حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، یا کوئی قرآن میں سے بتاؤ یا صحیح حدیث سے بتاؤ، تو اس کے معاملے میں وہ لوگ جو ہے جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو خاص طور سے میرے کو میسیجز کرتے ہیں. ان فتنوں کے دور میں جب کہ میرے سامنے اس کی دلیل رہتی ہے تو کیا میں ان کو جواب دینا، کیا خاموشی اختیار کرنا ان حالات میں؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال تھا آپ کا. یعنی موبائل کا استعمال کیسے ہو، کہاں ہو، کس طرح ہو، یہ جو ہے مفہوم اس کا سوال کا. یعنی اگر جو ہے کوئی ہم کو ایسے میسیجز کر رہا ہے جس سے ہم کو بدلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ بہت سے اچھے صحیح دلیلیں ہیں، ہم وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو کیا موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے. یہ اس کے جو ہے فوائد میں سے ہے، موبائل کے فوائد میں سے ہے کہ دعوت کو آسانی سے ہم پھیلا سک رہے ہیں. تو اگر ہم جو ہے دین کو پھیلانے کے لیے وسائل کا استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اس طرح فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا وغیرہ، تو یہ جو ہے خیر ہے، یہ خیر ہے. انشاءاللہ آپ ضرور کیجئے.
تو اس طرح اگر ہم جو ہے ہر ایک تیار ہو اور ہر ایک جو ہے اپنے دوستوں کو یہ مذاقوں کے جو ہے جوکس کے اور اس طرح بیکار فلمز کے اگر یا گانوں کے ایسے جو ویڈیوز بھیجنے کے بجائے اس طرح قرآن حدیث کی تعلیم جو ہے روز ہم پہنچاتے رہے تو انشاءاللہ ہم گھر بیٹھے اپنا دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں خیر برکت عطا فرمائیں. بارک اللہ فیکم. ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے یہ دیکھیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے جو ہے جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو ہم جھگڑا کس طرح کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. ہاں اگر کوئی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو احسن طریقے سے جھگڑا کرو. دلیل کی روشنی میں جھگڑا کر سکتے ہو، دلیل کی روشنی میں بات کر سکتے ہو تاکہ جو ہے حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، حق جو ہے غالب ہو کر رہے گا. تو انشاءاللہ جب ہمارے پاس حق ہے تو ہم اس کو جواب دیتے رہیں یہاں تک کہ باطل کا منہ کالا ہو جائے. بارک اللہ فیکم ویاکم. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. فتنوں کے دور میں علم حاصل کرنے کے لیے کالجز یونیورسٹیز جا کر علم حاصل کرنا اور وہاں پر اس کی ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہوگی والدین کو؟ جی، والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یعنی ماشاءاللہ معاشرے میں جو ہمارے خواتین علم میں بہت ہی آگے بڑھ رہی ہیں. ہم اس دور میں بہت سی خواتین بڑی بڑی ماشاءاللہ ڈگریاں لیتی ہیں، لیکن مصیبت اور پریشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایجوکیشن ہے جہاں پر جو ہے بے پردگی، عریانیت، بے حیائی اور جو ہے اپنی جو ہے عزت و عصمت غیر محفوظ ہے. تو ایسے دور میں والدین کیا کریں؟ بس یہی ہے کہ سب سے یعنی یہ علم سے بڑھ کر ہم جو ہے ہمارا دین ہے. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں. اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم جو دنیا کو قربان کر سکتے ہیں، نہ کہ جو ہے دنیا کے لیے ہم اپنے دین کو قربان کر سکتے ہیں. تو والدین دیکھیں کہ جہاں ہماری لڑکی کے لیے اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے اور وہاں پر تعلیم بھی ہوتی ہے تو ایسے ادارے بہت سے ہیں. یہ ہے کہ جو ہے وہ اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے جو ہے عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے ان اداروں کا رخ کریں جہاں پر بے پردگی نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ جیسے حدیث ہے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمیں ہماری دین کی سیفٹی کہاں پر ہے. ہم علم سے کوئی نہیں روکتا ہے. اقرأ، اللہ نے کہا سب سے پہلے یہی وحی نازل کی پڑھو، لیکن ہم سب سے پہلے جو ہے اپنے دین کی تعلیم سیکھیں اور اپنے دین کی حفاظت کرتے رہیں. اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے تم جو ہے ہندوستان میں رہو یا یورپ میں رہو، جہاں پر بھی رہو، لیکن اپنے دین کی حفاظت کرتے رہو. جیسے کہ علامہ اقبال نے یہی کہا تو جہاں بھی رہ، چاہے ہندوستان میں رہ چاہے یورپ میں رہ کر تعلیم حاصل کر، لیکن سب سے پہلے اپنے دین اور اسلام کی حفاظت کرتے رہا کر. اس طرح والدین جو ہے اپنے اولاد کی فکر کریں تو انشاءاللہ معاشرہ یعنی بد امنی سے اور بے شرمی بے حیائی سے محفوظ رہے گا. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. بھائیوں کی جانب سے ایک سوال ہے. آج کل مسلمان معاشرے میں نوجوان لڑکے فیشن کے طور پر اپنے بالوں کو رنگتے ہیں اور عجیب قسم کی ہیئر کٹ کرواتے ہیں، کیا یہ بھی فتنہ ہے؟ ماشاءاللہ موجودہ دور کا جو دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے لباس میں اور اسی طرح اپنے ہیئر اسٹائل میں، تو اس سلسلے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ اسلام کا یہی حکم ہے کہ انسان جو ہے اپنی شکل کو جانوروں کے جیسے شکل نہ بنائے. اپنی شکل جو اللہ نے بنائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت شکل و سانچے میں بنایا ہے. تو انسان جب اتنا خوبصورت ہے تو وہ جانوروں کی شکل اختیار نہ کرے. مثلا
اگر کوئی جو ہے اپنی ہیئر اسٹائل جو ہے بناتا ہے، جو کسی جیسے بہت سے لوگ اپنی جو ہے یعنی بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے اس جانور کے جیسے جو ہے ہیئر اسٹائل ہے، یہ فلاں جانور کے جیسے ہیئر اسٹائل ہے، تو اس طرح اپنی ہیئر اسٹائل نہ بنائیں۔ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ دوسرے شخص کا جو ہے وہ سر کاٹ یعنی بال بنا رہا تھا، تو اس نے جو ہے آدھا سر کاٹ دیا اور آدھا سر کا جو ہے کھلا چھوڑ دیا، یعنی آدھے بال نکال دیے اور آدھے بال کھلے چھوڑ دیے۔ تو کہا کہ جو ہے اس طرح نہ کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے سر کو چھوڑ دینا اور آدھے سر کے بال نکالنے کو منع کیا ہے۔ اور آج کل ایسی ہوتا ہے، کٹورا کٹنگ ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک ملٹری کٹنگ ہے، اور کیسے کیسے کٹنگس ہے جو فلاں ہیرو کے نام سے مشہور، فلاں کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ جو ہے اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے اللہ نے جو ہے کالے بال جو بنائے اتنے خوبصورت ہے، اتنی خوبصورتی ہے، گورے چہرے پر کالے بال ایک دم خوشنما لگتا ہے، لیکن اس کو جو ہے کوئی کلر کرتا ہے، مختلف کلرز کر کے جو ہے اس کو جو ہے بے ڈھنگا بنا دیتا ہے، بد شکل بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو خوبصورت بنایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بدصورت بنائیں۔ تو اس طرح نوجوان جو ہے، جو دنیا میں جو لوگ یعنی جس کو جو ہے ہیرو کہتے ہیں، جبکہ جو ہے زیرو ہے، اللہ کے نظر میں بالکل زیرو ہے، ان کو جو ہے اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بنائیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور ایسے جانثار صحابہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور ایسے صحابہ کو ہم نمونہ بنائیں کہ کس طرح اپنی جان، اپنے مال کو لٹائے، اور دین کو جب سمجھ گئے تو انہوں نے اس دین کے سربلندی کے لیے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اس اپنے صحابہ کرام کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ آج کل کے ان زیروؤں کو آئیڈیل بنائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ خواتین کی جانب سے ایک آخری سوال لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے میں خواتین آج کل قسم قسم کے برقعے پہنتی ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلمان مرد اور مسلمان مرد متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ذمہ دار کون ہے، اور اس کا حل کیا ہے، بتائیے، جزاک اللہ خیر۔ ہماری بہن کا جو سوال ہے، جو بالکل انوکھا اور ضروری سوال تھا، کہ آج جو اسلام نے سب سے پہلے ایک خاتون کو، ایک عورت کو یعنی پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک چھپے رہنے چاہیے، لیکن ہماری مسلمان بہنیں وہ اپنے یعنی آپ کو ڈھانکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اب لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے ایسے رنگین برقعے پہنتی ہے، ڈیزائنز کے اور کئی قسم کے ماڈلز کے برقعے پہنتی ہے۔ اگر ایک ہوا آ جائے تو پورا جو ہے آدھا جسم نظر آ جاتا ہے، اور اگر کوئی نوجوان وہاں سے گزر رہا ہے تو اس کی نظر اس برقعے پہ پڑے بغیر نہیں رہتی ہے، چاہے وہ جو ہے نیک آدمی ہو، چونکہ انسان شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ہمارے بہنوں کو سب سے پہلے میری نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں جو قرآن میں فرمایا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو پردے میں اوڑھ کر رکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تکلیف نہیں پہنچانے کے لیے، غیر اجنبیوں کی نظر نہ پڑنے کے لیے ہمیں برقع پہننے کا حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم سیدھے سادے برقعے پہنیں۔ جیسے صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین کے جو برقعے تھے، یا جو ان کے جو ہے انداز تھا، اتنے سادگی سے رہتے تھے، تو اس انداز کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور ماڈلز میں اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنی جو ہے بالکل اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، گویا کہ جو ہے غیروں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری بہنوں کے لیے یہی نصیحت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور ہر معاملے میں، لباس کے معاملے میں ہو یا پھر جو ہے کوئی اور معاملہ ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسے لباس کو نہ اپنائیں جس سے دوسروں کی نظریں، للچاتی نظریں ہمارے اوپر پڑے۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر۔